ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸੂਰਤ ਕਾਫ 26 ਪਾਰੇ ਦੀ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ वल कुरानिल मजीद। सूरत काफ के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आता है कि आप अल्लाह के रसूल बड़े बड़े मजमू के मौक़ों पर ये सूरत तिलावत किया करते थे, मसलन ईद में, जुमे में। इसके अलावा फ़जर की नमाज में भी इसकी किरात फरमाया करते थे, क्योंकि इस सूरत में यानी इब्तिदाए खलक मखलूक को शुरू कैसे किया ये अल्लाह ने बयान फरमाया है, और लोगों को कैसे दोबारा उठाया जाएगा, क़यामत के आने का ज़िक्र है, लोगों को अल्लाह के सामने खड़े होने का ज़िक्र है, लोगों का हिसाब होगा इसका ज़िक्र है, जन्नत का ज़िक्र है, जहन्नुम का ज़िक्र है, अल्लाह के सवाब देने का बयान है और उसकी सज़ा का भी बयान है। वो अपने मानने वालों को सवाब देता है, अजर देता है, और ना मानने वालों की पकड़ कैसे करता है। यानी इस सूरत में तरगीब भी है, तरहीब भी है, रग़बत भी है। बंदा जब अच्छी बात सुनता है तो दिल करता है हम भी ऐसे करें, हमें भी ये इनाम मिले, हम भी इन लोगों में शामिल हो जाएं जिन पे अल्लाह खुश है। और तरहीब यानी डरावा भी है कि जिन लोगों के बारे में अल्लाह बयान करते हैं कि उनको मेरा अज़ाब आएगा या उनका कैसे बुरा इंजाम हुआ, तो सुनने वाला अपने अंदर डर पैदा करे और अपने आप को बचाने की कोशिश करे कि मैं इन लोगों में से ना बनूं। काफ वल कुरानिल मजीद। काफ हरूफ मुक़त्तात में से हैं। कुरान मजीद के शुरू में कई ये लफ्ज़ इस तरह के आते हैं ना, सूरतों के शुरू में काफ, नून, यासीन, ताहा। तो इन लफ्ज़ों का क्या मतलब है ये सिर्फ़ अल्लाह ही जानते हैं। इन्हें हरूफ मुक़त्तात यानी कटे हुए हरूफ अलग अलग करके ये पढ़े जाते हैं। इनसे अल्लाह की क्या मुराद है ये अल्लाह ही जानते हैं। तो जो अल्लाह ने अपने नबी को बताया वो नबी ने आगे सबको बता दिया। वल कुरानिल मजीद, कसम है कुरान मजीद की, इस बुजुर्गी वाले कुरान की कसम। बल आजिबु अन जाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब। अब ये कसम किस बात पर खाई गई है, इसका जवाब आने वाली आयतों में से निकल रहा है। साफ तो नहीं बयान किया, साफ सूरत यासीन में है। जैसे अल्लाह ने फरमाया यासीन वल कुरानिल हकीम, हिकमत भरे कुरान की कसम। क्या कसम खाई? इन्नका लमिनल मुरसलीन, कि ए मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बेशक अल्लाह के रसूल हो। अब यहाँ पे साफ तो जवाब नहीं बयान किया, लेकिन अंदाज से पता चल रहा है कि अल्लाह क्या फरमा रहे हैं कि मेरा नबी मोहम्मद जो कुछ लेके आया है, जो कुछ लोगों को बता रहा है, सुना रहा है, समझा रहा है, ये हक है, सच है, लोगों मान लो। बल आजिबू, कुरान मजीद की कसम, बुजुर्गी वाले कलाम की कसम, लोग ताज्जुब करते हैं। बल्कि आजिबू, उन्होंने ताज्जुब किया। अन जाअहुम, ये कि आया उनके पास, मुनज़िरुन, एक डराने वाला। मुनज़िर यानी मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नज़ीर डराने वाला, मुनज़िर उसी से है यानी डराने वाला, जो लोगों को अल्लाह का कलाम सुनाता है और उन्हें बताता है लोगों अगर अल्लाह की बात ना मानोगे तो सज़ा में अल्लाह ने दोज़ख तैयार कर रखी है, बच जाओ बच जाओ बच जाओ। लेकिन काफिर लोग कहते हैं हाज़ा शैउन अजीब, ये तो बड़ी अजीब बात है। यानी उन्हें नबी मोहम्मद का इस तरह बयान करना अजीब लगता है। हालांकि फरमाया अजीब तो तब होता कि जब मरने के बाद दोबारा ज़िंदा ना किया जाता। अब देखो, हम देखते हैं कई लोग ज़िंदगी शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाते हैं, कई थोड़ा सा जीते हैं तो मर जाते हैं, और कई कितने सालों जी के अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारते हैं। तो क्या ये सारे अल्लाह बराबर कर देगा कि मर के सारे मिट्टी हो गए ख़त्म? नहीं, अल्लाह इनको उठाएगा और हर एक को उसके किए हुए का सिला ज़रूर देगा। काफिर कहते हैं ये अजीब बात है। फरमाया अजीब तो तब होता कि अब तुम में से ही एक बंदा आके तुम्हें डरा रहा है, यानी तुम्हारी अपनी नस्ल में से। वो लोग भी अरबी थे, नबी मोहम्मद भी अरबी, उनको अरब उनके अंदाज में बात सुना रहे हैं।
جس علاقے کا کوئی بندہ ہو وہ اپنے علاقے والوں کو اچھی بات سمجھا سکتا ہے نا، جو بھی اس نے کوئی سمجھانی ہو. کہ کوئی غیر آئے، مطلب عربیوں میں کوئی چینی آ جائے، اب یہاں یا کوئی چینی آ جائے تو ہمیں اس کی بات کی کیا سمجھ آئے گی؟ مطلب عجیب تو تب ہوتا جب عربیوں میں کوئی اور آتا. اب عربیوں میں اللہ نے عربی نبی بنا کے بھیجا تو تمہیں کیوں عجیب لگ رہا ہے؟ یا عجیب تب ہوتا کہ انسانوں کو سمجھانے کے لیے کوئی فرشتہ آ جاتا یا جن آ جاتا، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ لو اس کی تو اور ضرورتیں، ہماری اور ضرورتیں، یا ہمیں سمجھ ہی نہیں سکتا تو ہم اس کی کیا بات مانیں. تب تو عجیب تھا. لیکن اب تم میں سے ہی، تمہارے نسل سے ہی، تمہاری بولی کا میں نے رسول بھیجا ہے تو تمہیں یہ عجیب لگتا ہے، تو تمہاری یہ بات ہی عجیب ہے لوگوں. فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، کافر کہتے ہیں یہ عجیب ہے نبی کا آنا، حالانکہ کافروں کی اپنی بات عجیب ہے. اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، وہ کہتے ہیں جب ہم مر کے مٹی بن جائیں گے اور ہم ہڈیاں ہماری مطلب مٹی مٹی ہو جائیں گی. ایک وقت آتا ہے پہلے انسان کا چمڑا گل جاتا ہے، پھر ہڈیاں رہ جاتی ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے ہڈیاں بھی مطلب بظاہر پوری بھی ہو نا، دیکھنے میں ہڈی ہو، لیکن وہ بھی اتنی کھوکھلی ہو جاتی ہے کہ اس کو ایسے تھوڑا سا کرنے سے نا وہ بھی چورا چورا ہو جاتی ہے، یعنی مٹی کے جیسی بن جاتی ہے. وہ کہتے ہیں جب ہم مٹی بن جائیں گے، کافر لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے، مر جائیں گے، ذالک رجع بعید، تو یہ نبی کہتے ہیں تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. اس طرح اٹھنا تو ہمیں بڑا دور کا لگتا ہے، یعنی ہمیں یقین نہیں ہے کہ دوبارہ اٹھایا جائے گا. اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ اٹھانا میرے اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. انسان جب تو کچھ نہیں تھا تو تجھے اللہ نے بنا لیا. یعنی اپنی زندگی پہ دیکھو پیچھے جا کے، 40 سال 50 سال 30 سال پہلے ہم کیا تھے؟ کچھ نہیں تھے. تو ایسے ہی جب تم کچھ نہیں تھے تو اللہ نے تمہیں پانی کے قطرے سے بنا لیا، اور اس سے پہلے تمہارے باپ آدم کو مٹی سے بنایا، تو تمہیں دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ کر سکتا ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. قد علمنا، تحقیق ہم جانتے ہیں، ما تنقص الارض منہم، جو کچھ زمین کم کرتی ہے ان کے جسموں میں سے. اب جب زمین میں جسم دبا کے ہم آ جاتے ہیں تو اب مٹی اس کو کھانا شروع کر دیتی ہے، کیڑے مکوڑے کھا لیتے ہیں. کیڑے مکوڑے بھی جب مریں گے وہ بھی مٹی بن جائیں گے، مطلب وہ مٹی میں ہی مکس ہو جاتا ہے جسم، تو مٹی اس کو ختم کر دیتی ہے، مٹی اس کو کھا لیتی ہے. صرف نبیوں کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی، وہ ویسے کے ویسے ہی پڑے رہتے ہیں. باقی سارے جسم مٹی ختم کر دیتی ہے. اور مٹی میں فرمایا جو بھی مٹی تمہارے جسموں میں سے کمی کرتی ہے ہم اس کو جانتے ہیں. آپ اپنے اللہ کے علم کا اندازہ لگاؤ کہ ایک ایک ذرے کا اس کو علم ہے. اب کتنے مردے دفن ہو چکے ہیں زمین میں، اور اس کی مٹی کدھر کدھر چلی گئی ہے یہ صرف اللہ ہی جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا. تو وہ اس کو اکٹھا کرنے پہ قادر ہے. اب یہ نہیں کہ جہاں پہ ہم نے ٹھیری بنا دی ہم تو ہر سال اسی جگہ پہ جاتے ہیں یا اسی ٹھیری پہ جاتے ہیں کہ یہاں ہے ہمارا بندہ، لیکن وہ کتنے سال تک ہم جائیں گے؟ 40-50 سال، اس کے بعد تو نہیں کوئی جاتا. تو زیادہ بھی کوئی جائے تو 100 سال کیئر ہوتی ہے. اس کے بعد مطلب مختلف زمین پہ حالتیں آتی ہیں، زلزلے آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ کئی جگہوں پہ پہلے پانی ہوتا ہے، پھر وہ جگہ خشک ہو جاتی، پانی وہاں سے ہٹ جاتا ہے، تو وادیوں پہ آباد جگہوں پہ پانی آ جاتا ہے، چڑھ جاتا ہے. کئی بستیاں ایسے پھر پانی کے نیچے چلی جاتی ہیں. تو پھر مطلب کچھ کوئی کدھر مکس ہو کے چلا گیا، کوئی کدھر کی ہوائیں اڑا کے کہاں کی کہاں لے جاتی ہیں، قبریں مٹ جاتی ہیں. تو مطلب یہ ہمارے جسم کے ذرات پورے پتہ نہیں کدھر کدھر بکھر چکے ہیں، لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ کس کے جسم سے نکلی ہوئی مٹی کہاں کہاں پہ ہے. وہ اس کو ایک آن میں سب کو اکٹھا کر لے گا. جب کرے گا تو ہر ایک کو وہی جڑے گی اس کا پورا جسم جو اس کا ہوگا، وہ جہاں بھی ہوگا، پانیوں میں، ہواؤں میں، فضاؤں میں، جدھر بھی ہوگا وہ اس کے جسم کو آ کے لگے گا، اور وہ پوری باڈی پورا جسم وہی بنے گا جو اس کا تھا. کیونکہ بنانے والا کون ہے؟ وہ جو جانتا ہے کہ اس کے جسم کی مٹی کدھر کدھر گئی، زمین نے اس کے جسم کی مٹی کو کھا کے کدھر کیا. ما قد علمنا، ہم جانتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ما تنقص الارض، جو زمین کم کرتی ہے، منہم ان کے جسموں میں سے، وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس کتاب حفیظ بھی ہے. یعنی ایک
ہمارا علم اتنا پکا ہے کہ ہمیں سب پتہ ہے۔ دوسرا یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں لوح محفوظ میں۔ اللہ اکبر، لکھی ہوئی بات کی زیادہ ویلیو ہوتی ہے نا۔ لوگ کہتے ہیں آتے چل لکھی دکھاؤ، کچھ لکھی ہوئی دکھاؤ، تو اللہ فرماتے ہیں میرے پاس لوح محفوظ میں ایک ایک قطرے کا علم ہے، ایک ایک ذرے کا علم ہے، ایک ایک پتے کا علم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنے علم والا ہمارا اللہ ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ مٹی، ایک مٹھ مٹی میں کتنے ذرات ہیں اور کتنی مٹی ہے پوری زمین پہ۔ اللہ اکبر، ایسے پتوں کا آپ اندازہ لگاؤ کہ ہم کوئی کسی ڈالی کے پتے گرنے بیٹھ جائیں اور خزاں کے موسم میں ہم دیکھیں کہ وہ نیچے گر رہے ہیں تو کوئی پتا کدھر جا رہا ہے، تھوڑی دیر بعد یہ ہمارا دماغ چکرا جائے گا، پر اللہ کو ایک ایک پتے کا علم ہے، کون سا کہاں سے جھڑا اور کدھر کو گیا۔ اللہ، ایسے ایک ایک دانے کا علم، کتنے دانے ہر سال، ہر 6 ماہ بعد پیدا ہوتے ہیں، وہ انہیں پیدا کرتا ہے، اور ایک ایک دانے کا علم، ایک ایک قطرے کا علم، ایک ایک ذرے کا علم اس کی کتاب میں موجود ہے۔ وَعِندَنَا، اور ہمارے پاس کتاب حفیظ، یاد کرنے والی کتاب ہے یا محفوظ کتاب میں ہے یہ سب کچھ۔ بل کذبوا، بلکہ یہ لوگ جھوٹا سمجھتے ہیں، بالحق کی، حق کو۔ اب حق کو لوگ جھوٹا کیوں سمجھتے ہیں؟ ایک یہ کہ بات سمجھ میں نہ آئے، ایک ہے سمجھ کے نہیں اس پہ عمل نہیں ہو سکتا، تو اکڑ میں آ کے، سرکشی میں آ کے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے بات کو ٹھکرا دینا اور نہ ماننا۔ اچھے لوگ حق کو مان کے تو سر نیچے کر لیتے، کہتے ہیں آمنا، ہم نے مان لیا اور ہم نے تصدیق کی اور ہم اس پر ایمان لے آئے، اطاعنا، ہم نے اطاعت کی، وسمعنا، اور ہم نے سن لیا۔ لیکن دوسری قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں سن تو لیا، اب اس کو کون مانے، نہیں اس پہ عمل نہیں ہو سکتا، بھائی چھوڑو پرے۔ ایسے بھی کبھی ہوا ہے، اتنے سالوں سے لوگ آ رہے ہیں اور مر رہے ہیں، کبھی ہم نے تو نہیں سنا کہ کوئی اٹھ کے دوبارہ زندہ ہوا ہو۔ مطلب یہ بس باتیں ہیں، ایسے نہیں ہونا۔ اللہ فرماتے ہیں جو جھوٹا سمجھتے ہیں حق کو، لما جاءہم، جب کہ وہ ان کے پاس آ گیا، فہم فی امر مریج، تو وہ ایک الجھے ہوئے معاملے میں ہیں، یعنی انہیں خود بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم اس کو جھٹلانے کے لیے کیا جواز پیش کریں۔ کبھی کوئی بات کرتے ہیں تو کبھی کوئی بات۔ افلم ینظروا الی السماء فوقہم کیف بنیناہا، افلم، کیا پس نہیں، ینظروا، وہ نظر دوڑاتے، وہ غور و فکر کرتے، الی السماء، آسمان کی طرف، آسمان کو دیکھا کرو، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پہ غور کیا کرو۔ یہ چیزیں جو ہمارے لیے ایک روٹین بن چکی ہے نا، دن کا آنا، رات کا آنا، یعنی کوئی بڑی ہمیں نہیں لگتی، اللہ انہیں بہت بڑا بیان کرتے ہیں کہ یہ واختلاف اللیل والنہار، دن رات کا آنا جانا ایسے ہی ہو رہا ہے، یہ نہیں، اتنا بڑا یہ سیٹ اپ اللہ نے چلایا ہے کہ کیسے آپ دیکھو کالی سیاہ رات سفیدی میں بدلتی ہے، کون یہ کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ اور اگر یہ نہ ہو تو ہمارے لیے کتنی مشکل ہو جائے، یعنی اگر ہمیشہ رات ہی رہے، کوئی دن لا سکتا ہے؟ اگر ہمیشہ دن ہی رہے تو تب بھی کتنی مشکل ہو جائے، کیونکہ جو میٹھی نیند رات میں آتی وہ دن میں کبھی نہیں پوری ہو سکتی۔ تو یہ اللہ کا کتنا بڑا نظام ہے جو اس نے چلا دیا ہمارے لیے۔ تو اللہ کہتے ہیں اس پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے لوگوں؟ غور و فکر کیا کرو، آسمان کو دیکھا کرو۔ سورۃ ملک میں بھی اللہ نے فرمایا نا کہ آسمان کو دیکھو کہ کیسے میں نے اس کو بنایا، بغیر اس کو دیکھو، اس میں کوئی اللہ نے فطور، کوئی رکھنا، کوئی شگاف نہیں آپ کو نظر آئے گا، پھر دیکھو، پھر دیکھو، یعنی۔ اور کئی جگہوں پہ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں آسمان کی طرف دیکھو اور غور کرو کہ اتنی بڑی چھت اللہ نے بغیر ستونوں کے کھڑی کر دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور اللہ کی تعریف کرو ایسے اوپر منہ کر کے، تو غور کیا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح اٹھتے نا تو آسمان کی طرف دیکھتے اور سورۃ آل عمران کی آخری آیتیں پڑھتے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، دن زمین و آسمان کی بناوٹ میں، رات دن کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ کیسے اللہ نے یہ ہمیں یہ چھوٹی چیز چھت بنانے کے لیے کتنے پیسے چاہیے ہیں،
پوری زندگی بندہ محنت کرتا ہے ایک گھر ایک مکان ایک چھت بنانے کے لیے، اللہ اکبر، تو یہ اتنی بڑی چھت اللہ نے بنا دی، بغیر ستونوں کے کھڑی کر دی۔ ہم ایک کھڈے کی چھت بغیر سہارے کے کھڑی نہیں کر سکتے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو ہمیں کیوں نہیں اس کی تعریف کرنی چاہیے، اس کی بڑائی بیان کرنی چاہیے۔ وہ بڑا ہے نا کہ بڑائی اس کو سجتی ہے، اس بڑے کو بڑا کہنا چاہیے۔ تو اللہ کہتے ہیں افلم ینظروا، کیا وہ غور نہیں کرتے، نظر نہیں دوڑاتے آسمان کی طرف، فوقہم، جو ان کے اوپر ہے، کہ کیفا بنیناہا، کیسے ہم نے اس کو بنا دیا۔ اللہ اکبر، اس چھت پہ ہمیں یہ 2-3 بلب لگانے کے لیے کتنا پیسہ چاہیے، پھر اس کے جو بل آتا ہے ہر ماہ وہ دینا، کیسے مصیبت ہے ہمارے لیے۔ اللہ اکبر، تو اللہ نے آسمان چھت پہ کتنے لاکھوں کروڑوں کے حساب سے لگا دیے اوپر، تو جو دن رات مطلب پوری راتیں ہماری روشن کرتے ہیں، دن کو بھی ہوتے ہیں وہ غائب اس لیے نظر آتے ہیں کہ روشنی ہو جاتی ہے نا، اس لیے ہمیں غائب نظر آتے ہیں۔ تو رات کی اندھیری مطلب میں وہ کتنے خوبصورت ٹمٹماتے ہیں ہمارے لیے، تو ہمیں اس کی تعریف نہیں کرنی چاہیے جس نے فری میں ہمیں یہ سب کچھ دے دیا۔ اللہ اکبر، تو ہم اس کی تعریف ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، تعریف والے کی تعریف کرنی چاہیے، جو جس لائق ہے اس کی شان بیان کرنی چاہیے۔ افلم، دیکھو اللہ کا کلام، دیکھو اللہ کیسے ہمیں ہمارے انداز میں سمجھاتے ہیں کہ ہمیں بات کی سمجھ آئے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے قرآن کو آسان کیا ہوا، لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یہ بات کوئی مشکل نہیں ہے نا، ہر بندے کو، پڑھے ان پڑھ سب کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہاں بھی غور و فکر کرو، آسمان کو دیکھو، تاروں کو دیکھو، کیسے اللہ نے بنا دیا تمہارے لیے۔ کیسے بنیناہا، ہم نے اس کو بنایا ہے، وزیناہا، اور ہم نے اس کو خوبصورت بنایا ہے، وما لہا من فروج، اور اس میں کوئی درزیں اور دراڑیں نہیں ہیں۔ یعنی یہ عظیم الشان کائنات کا نظام ایسا مسلسل اور مستحکم ہے، اور اس کی بندش اتنی چست ہے کہ اس میں کسی جگہ کوئی دراڑ یا شگاف نہیں، اور اس کا تسلسل کہیں جا کر ٹوٹتا نہیں۔ والارض مددناہا، آسمان کو دیکھو، پھر جو پاؤں تلے یہ زمین بچھی ہے اس پہ غور کرو۔ والارض مددناہا، زمین کو ہم نے پھیلا دیا۔ والقینا فیہا رواسیا، پہلے اللہ نے زمین بنائی نا تو وہ ہلتی تھی، پانی پہ کھڑی کی ہے نا زمین، ہلتی تھی، پھر یہ ہلے نہ لوگوں کو لے کر۔ اگر آپ سوچو ہر وقت زمین ہلتی رہتی تو ہم کتنے پریشان رہتے ہیں۔ اب تھوڑی دیر کے لیے زلزلہ آتا ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ محفوظ کرے، اللہ بچائے، تو کیسے سب کی جانیں الگ کو آتی ہیں۔ کوئی کتنا بھی برا ہو تو مطلب وہ بھی توبہ کر لیتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں آئندہ یہ غلط نہیں کروں گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں دیکھو ہم نے زمین کو پھیلایا اور ہم نے اس میں پہاڑ گاڑ دیے۔ پہاڑ کس لیے اللہ نے گاڑے؟ کہ زمین ہلے نہ، اور پہاڑ گاڑے اللہ نے زمین میں راہیں بنا دی۔ بعض دفعہ نا ہمیں پہاڑوں کو دیکھ کے لگتا ہے کہ شاید یہاں سے آگے جانے کا کوئی راستہ نہ ہو، لیکن اللہ نے پہاڑوں پہ راستے بنا دیے۔ وہی راستے اگر بندے کو بنانے پڑے نا تو لاگو سے پتہ جائے کہ اتنے سخت پہاڑوں کو تراش تراش کے راستہ بنانا کتنا مشکل ہے۔ اس میں اللہ نے راہیں بنائی ہوئی ہیں کہ لوگ کہ جدھر بھی آپ دیکھو مطلب وہاں ہی اللہ کی مخلوق ہے، اور لوگ وہاں بھی پہنچے ہوئے ہیں، جہاں ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہاں کوئی نہیں ہوگا وہاں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہم نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے، وَأَنبَتْنَا، اور ہم نے اگائے، فیہا، اس زمین میں، مِن کُلِّ زَوْجٍ بہیج، خوبی والی ہر قسم کی یعنی سبزی یا نباتات اللہ تعالیٰ نے زمین میں اگا دی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ ہر دانے بینے شخص کے لیے اس میں نصیحت موجود ہے۔ رب کی نعمتیں کھاؤ اور اس کے گیت گاؤ، کہتے ہیں جس کا کھائیے اسی کا گائیے۔ تو ہم چیزوں کی ضرور تعریف کرتے ہیں پر بنانے والے کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں تعریف کرنے کی توفیق دے۔ اب یعنی اللہ کہتا ہے ہم نے سب کچھ بنایا اور یہ دکھانے اور یاد دلانے کے لیے کہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں، کیونکہ ان باتوں سے وہی نصیحت حاصل کرتا ہے جو دھیان کرے ان باتوں پہ نا۔ تو جو قرآن کی یہ آیتیں پڑھے اور پھر پھرے زمین پہ، پھر تو مزہ ہے نا زمین پہ پھرنے کا کہ وہ ہر چیز کو اور نظر سے دیکھے گا۔
ایک جس نے یہ قرآن کی آیات نہیں پڑھی، وہ جب چیزوں میں پھرتا ہے دیکھتا ہے تو وہ اور طریقے سے دیکھتا ہے، وہ چیزوں کی تعریف کرتا ہے، یہ کتنی خوبصورت ہے، یہ کتنی، تو جس نے یہ اللہ کا کلام پڑھ لیا، اب جب وہ پھرے گا اور دیکھے گا اللہ کی چیزوں کو اور وہ کہے گا سبحان اللہ، کیا خوبصورت بنایا اللہ نے، یہ کیا کاریگری سے بنایا۔ آپ دیکھو ایک ہی مٹی ہے، ایک ہی پانی ہے، سوکھا تنا ہے، تو اس پہ رنگ رنگ کے جوس بھرے پھل کون بنا رہا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو کیوں نہیں لوگوں تم اس کی تعریف کرتے؟ اور جو اس کی تعریف کیے بنا وہاں سے گزر جاتے ہیں نا، اس کے بارے میں تو ایک شاعر کہتا ہے کہ انے نو بازار پھرایا، سارا شہر وکھایا، آخر تے کہن لگا کچھ نہیں نظری آیا۔ یعنی بغیر اللہ کا کلام پڑھے، اللہ کی پہچان کیے، لوگ ایسے ہی گزر جاتے ہیں جیسے انہیں نظر نہیں آتا۔ تو اللہ ان آنکھوں کے ساتھ ہمیں دل کی بھی آنکھیں دے کہ ہم ان آنکھوں سے دیکھیں کہ جن سے اللہ چاہتے ہیں کہ ہم دیکھ کے اس کی تعریف کریں کہ اللہ اکبر، کیا خوبصورتی سے بنایا ہے، کیا بنانے والا کاریگر ہے۔ اب کسی چھوٹے بچے کو دیکھ کے بچے بڑے کتنے مچلتے ہیں کہ کتنا خوبصورت بچہ، کتنا خوبصورت بچہ۔ بچے کی تعریف ہے، وہ بنانے والے کی تعریف کرو نا، جس نے اتنی خوبصورتی سے اسے بنا دیا۔ ہم پھول کو دیکھتے اس کی تعریف کرتے کتنا پیارا ہے، تو بنانے والا کتنا کاریگر ہے جس نے سوکھے تنے پہ کیا رنگ بھر دیے، اللہ اکبر، کیا خوشبوئیں ڈال دی، کیا ان میں رس ڈال دیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تبصرۃ، اس میں دیکھنے کی چیزیں ہیں، وذکریٰ، اور نصیحت ہے، لکل عبد منیب، ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے، ونزلنا، اور ہم نے نازل کیا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، مبارکن، برکت والا۔ سبحان اللہ، یہ پانی کی برکتیں ہیں کہ ہم کھاتے ہیں دن رات، یہ جو اناج پیدا ہو رہے ہیں پانی کے اترنے سے ہی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے، زمین کو حکم دیتا ہے، وہ پھلتی پھولتی اور ہمارے لیے روزی پیدا کرتی ہے، اللہ اکبر۔ فَأَنبَتْنَا، ہم اگاتے ہیں۔ آپ غور کرو نا، کسان صرف زمین میں بیج بکھیر کے آ جاتا ہے، وہ محنت کرتا ہے، بے شک اس کی محنت بہت بڑی ہے، اگر وہ محنت نہ کرے تو یہ سب حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ محنت کے بنا کچھ بھی نہیں ہے، محنت کرنا پڑے گی۔ اور انسان دیکھو، اللہ نے تمہارا جسم اس طرح کا بنایا ہے، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، کہ تم انہیں حرکت میں رکھو اور کوشش کرو، تیری حرکت اور اللہ کی برکت۔ انسان ہاتھ ہی لاتا ہے، اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے اور کتنا پیدا کرتا ہے۔ انسان تھوڑے سے دانے زمین میں بکھیر کے آ جاتا ہے، اب اسے نہیں پتا کون سا دانہ کہاں گرا ہے، پر وہ مالک کو پتا ہے کون سا دانہ کہاں گرا ہے۔ اس دانے کو پیدا کرنا ہے کہ یہ یہیں پہ اس نے ختم ہو جانا، اس نے نہیں اگنا، اسے پتہ ہے۔ اور اس دانے سے آگے کتنی بالیاں نکلنی ہیں، ہر سٹے میں کتنے دانے بننے ہیں، اور کون سا دانہ کس نے کھانا ہے، اور اس دانے سے پھر آگے کتنے دانے پیدا ہونے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کتنا علم ہے، غور کرو نا آپ۔ ہمیں یہ بیان کرنے میں دن رات لگ جائے، پر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کا علم کتنا بڑا ہے۔ اللہ کہتے ہیں فَأَنبَتْنَا، ہم اگاتے ہیں، بہی، اس پانی کے ساتھ، جناتن، باغات، وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور کاٹی جانے والی کھیتی کے دانے، یہ جو پیکنگ میں ہے، پیک، ہر دانہ پیک، ہر دانے کے اوپر بھوسا ہے، اللہ اکبر، کیا عمدہ پیکنگ کی اللہ نے، ہاں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس پیکنگ پہ خرچہ آیا ہے، اس کی ہمیں قدر ہے، اس کا ہمیں ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ ایک ٹافی کی پیکنگ پہ جو خرچ آتا ہے وہ ہماری پاکٹوں سے نکلتا ہے، جیبوں سے نکلتا ہے، وہ ہم پہ ہی لگتا ہے۔ تو آپ غور نہیں کرتے، اللہ کتنی چیزیں ہمیں پیک کر کے دے رہے ہیں، تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، اس کی تعریف بھی نہیں کر سکتے۔ ارے ہر وقت پڑھا کرو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھو یہ پڑھنے کے لیے ہمیں کچھ محنت نہیں کرنی پڑتی، آپ کو وضو بھی نہیں کرنا پڑے گا، بغیر وضو کے بھی آپ پڑھ سکتے، سوئے، لیٹے، کھڑے، اٹھتے بیٹھتے، ہر حال میں زبان پاک ہے، اٹھتے بیٹھتے اس کی تعریفوں کے گن گاؤ۔ کام تو ہم نے جو کرنے ہیں کرنے ہی ہے نا۔
تو لیکن زبان تو فارغ ہی ہوتی ہے ہماری، تو اسے ہم ہلاتے رہیں، اس کی تعریف کرتے رہیں، دنیا کے بھی کام ہوتے رہیں، مالک بھی خوش ہوتا رہے، ہماری آخرت بھی بنتی رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وحب الحصید والنخل باسقات لہا، اور اللہ نے کھجوریں پیدا کی ہیں، واہ، والنخل، اور کھجوریں، باسقات، لمبے لمبے درخت والی، کتنا لمبا اس کا درخت ہے، لہا طلح نضید، جس کے تہ بتہ خوشے ہیں، رزقا للعباد، یہ رزق ہے میرے بندوں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور ہم نے زندگی دی اس پانی کے ساتھ ہی مردہ شہر کو، یعنی جو ایک زمین بنجر پڑی ہو جہاں پہ کچھ نہ اگتا ہو، جب اللہ وہاں پہ بارش برساتا ہے تو وہاں بھی سبزہ اگاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی کاراگری ہے۔ اللہ فرماتے، یہ اللہ نے کیوں بتایا ہمیں، کذالک الخروج، ایسے تم بھی مرے ہوئے زمین سے دوبارہ زندہ ہو جاؤ گے، جیسے یہ زمین سے سبزہ نکل آتا ہے نا، یہ جڑی بوٹیاں نکل آتی ہیں، یہ تمہارے پھل پھول پودے اگتے ہیں، ایسے جب تم مر کے مٹی بن جاؤ گے، کذالک الخروج، ایسے تمہیں بھی میں زندہ کر لوں گا۔ کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود، قیامت کے دن پر ایمان لانا کتنا ضروری ہے، پورے قرآن پاک میں اس پر بہت زور دیا گیا ہے، اور جس نے قیامت کے دن کو جھٹلایا ان کا انجام برا ہوا۔ وہ بھی انسان ہی تھے لیکن صرف تھوڑا اکڑ گئے، بات نہیں مانی جو اللہ انہیں منوانا چاہتے تھے، جو اللہ انہیں بتانا چاہتے تھے۔ کذبت، جھوٹا سمجھا، قبلہم، ان لوگوں سے پہلے، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لوگ نہیں نا مان رہے بات، ان سے پہلے بھی کئی لوگ اس طرح کے ہو گزرے ہیں جنہوں نے نہیں بات مانی۔ وہ کون تھے؟ قوم نوح، نوح نبی کی قوم، واصحاب الرسی، رس والے، وثمود، اور سمود قوم کے لوگ، وعاد، عاد کے لوگ، وفرعون، اور فرعون کے لوگ، واخوان لوط، اور لوط کے بھائی، جو بے حیائی میں سب سے آگے نکل گئے تھے کہ مرد مردوں سے برائی کرتے تھے اور قیامت کو جھوٹا سمجھتے تھے، تو اللہ نے ان کا کیسے بیڑا غرق کر دیا۔ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، اور ایکا والے، وَقَوْمُ تُبَّعَ، اور تبع کی قوم۔ اب کئی جگہوں پہ ان قوموں کے اللہ نے پورے لمبے لمبے واقعات بیان کیے ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے، یہاں پہ صرف ان کا نام لیا گیا ہے مثال سمجھانے کے لیے کہ جیسے یہ نہیں مان رہے نا، ایسے ان سے پہلے بھی کئی لوگوں نے نہیں مانا۔ تو دیکھ لو، کل کذب الرسول، سب نے، ان سب نے تکذیب کی پیغمبروں کی، فحق وعید، تو میرا وعدہ ڈرانے کا جو تھا نا ان پر پورا ہو گیا۔ کیسے کہ اللہ نے دنیا پہ ان پر عذاب بھیجا اور ان کا ٹائم ختم ہو گیا۔ اب دنیا پہ جب کسی پر پکڑ آتی ہے، اس کو عذاب میں گرفتار کیا جاتا ہے، تو آپ یہ سمجھو بالکل ایسے جیسے کوئی کسی کو گرفتار کرتا ہے نا، یعنی اب تو کوئی برا کام نہیں کر سکے گا، بس پکڑ لیا گیا، اور اس کے بعد آگے قبر میں بھی یا جہاں جہاں وہ پڑے ہیں وہاں پہ بھی ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور آخرت میں پھر ہوگا حساب کے بعد، یا ہمیشہ کی، مطلب نیک لوگوں کے لیے جنت اور برے لوگوں کے لیے، اللہ میری توبہ، استغفر اللہ، ہمیشہ کی دوزخ۔ اور قسم سے یہ جھوٹی باتیں نہیں ہیں، تبھی تو ہے کہ قرآن پاک کو صبح و شام پڑھو، دن رات پڑھو۔ جب ہم دن رات اس کو پڑھیں گے نا، تب ہمارا یقین قسم سے پکا ہوتا ہے، ورنہ عموماً ہم زبان سے قرآن پڑھتے بھی رہے نا، ہمارے دل میں انکار ہی ہوتا ہے کہ نہیں ایسے کیسے ہوگا۔ جب تک قرآن نہیں نا پڑھتے تو دل میں یقین نہیں آتا۔ کہتے ہیں میرے ماموں وہ نا کافی عرصہ یہ تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا، کہتے ہیں وہاں کے ہمیں بتایا انہوں نے کہ زبان ایک بات 100 دفعہ کہتی ہے نا، تو دل ایک دفعہ جا کے کہتا ہے کہ ہاں ایسے ہے، ورنہ دل انکار ہی کرتا رہتا ہے، نہیں اللہ غفور الرحیم ہے، اتنا عذاب تو نہیں ہوگا نا، دوزخ ہمیشہ تو نہیں رہے گی نا۔ بچے بار بار یہ سوال کرتے ہیں کہ کافر ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، کافر ہمیشہ، میں کہتی ہوں کہ میری بات نہیں ہے، یہ اللہ کہتے ہیں، اور قرآن حق ہے، سچ ہے، خالدین فیہا ابدا، یہ لفظ یاد کرو نا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔
اور اللہ کی بات تو جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ افعینا بالخلق الاول، مجھے بہت یاد ہے 9ویں کلاس میں ہم نے جب دوزخ کی باتیں پڑھنی نا، مطلب کچھ صورتیں تھیں، زیادہ تو نہیں ہوتا وہاں، تھوڑا تھوڑا ہی بس ہوتا ہے۔ سورت قاریہ تھی ایک، سورت زلزال، سورت تکاثر، تو پڑھ کے نہ کہنا اللہ اتنے بڑے عذاب، اتنے عذاب انسانوں کو ہوں گے، تو پھر دل میں نا مطلب وہی کہ باہر ہمارا ماحول اور ہے، قرآن ہمیں کچھ اور کہتا ہے، تو ہمارے دل میں انکار ہی ہوتا ہے، نہیں بھئی ایسے نہیں ہوگا، سمجھو دل میں انکار ہے۔ تو جب آپ بار بار پڑھو گے، بار بار پڑھو گے، صبح پڑھو گے، شام پڑھو گے اور سمجھ کے پڑھو گے، پھر یہ یقین دلوں میں پکا ہوگا کہ قیامت ہے، عذاب ثواب ہیں۔ افعینا بالخلق الاول، اللہ کہتے ہیں کیا پس ہم تھک گئے ہیں پہلی دفعہ بنا کے جو ہم تمہیں دوبارہ نہیں بنا سکتے؟ اللہ تھک سکتا ہے؟ نہیں۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں 6 دنوں میں اللہ نے زمین آسمان اور ساری یہ مخلوق بنائی، 7ویں دن یعنی اللہ نے آرام کیا، ہفتے والا دن ان کا تھا نا عبادت کا، کہتے ہیں 7ویں دن اللہ نے آرام کیا، حالانکہ اللہ تھکتے نہیں ہیں۔ لا تاخذہ سینۃ ولا نوم، ہمیں خوش ہونا چاہیے اس بات پہ کہ ہمارا مالک، ہمارا خالق وہ ہے، ہم اس کے سامنے جھکتے ہیں، اسے سجدہ کرتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں کہ ہم سو جائیں، وہ جاگتا رہتا ہے۔ لا تاخذہ سینۃ، اسے اونگ بھی نہیں آتی، ایسے ہو جاتا نا، ایسے یہ رکھوالی کرنے والے بھی پڑے پڑے انگلانا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ انہیں انگلانا نہیں چاہیے کیونکہ ان کی ڈیوٹی کا ٹائم ہے، پر انسانی فطرت تو اسے اونگ بھی آتی ہے، نیند بھی آتی ہے۔ تو اللہ ایسا حفیظ ہے، ایسا حفاظت کرنے والا ہے، ولا یؤودہ حفظہما، زمین و آسمان کی پیدائش اسے تھکاتی نہیں ہے، وہ بلند عظمت والا ہے۔ اب یہاں اللہ کہتے ہیں افعینا بالخلق الاول، کیا ہم پہلی دفعہ بنا کے تھک گئے ہیں؟ مطلب نہیں، تھکاوٹ لاحق نہیں ہوتی اللہ کو، یہ بیچارہ انسان ہی ہے جو ضعیف یا کمزور مخلوق ہے کہ تھک جاتا ہے کام کر کے، اللہ اپنے کام مسلسل کرتے رہتے ہیں۔ آپ نے سورۃ رحمان میں پڑھا نا، کیا تھا، وَهُوَ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شان، کہ ہر دن وہ ایک نئی شان میں ہے، ہر دن وہ کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہے، وہ تھکتا نہیں، سوتا نہیں، اونگتا نہیں، ہر وقت جاگتا رہتا ہے، اپنے بندوں کی سنتا رہتا ہے۔ ہم نے یہ سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں اب مندر بند ہو گیا ہے، دروازہ مندروں کے بھی بند کر دیتے ہیں نا کہ اب رات کا ٹائم ہے، بھگوان کے رام کا ٹائم ہے، یا مندر بند ہو گیا ہے، پر اللہ کا در کبھی بند نہیں ہوتا، کہ جس کو جب جہاں درد تکلیف میں ہے کوئی، وہ پکارنا چاہتا ہے وہ اسے پکار سکتا ہے، اس کے دروازے ہر دم کھلے ہیں۔ بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ یہ لوگ ایک نئے پیدا کیے جانے کے بارے میں شک میں مبتلا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ، اللہ کہتے ہیں ہم نے انسان کو پیدا کیا، ہم جانتے ہیں جو اس کے جان میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ انسان تجھے اپنے وسوسوں کا بعد میں پتہ چلتا ہے کہ میرے اندر کیا خیال آنے والا تھا، اللہ کو تو پہلے سے ہی پتہ ہوتا ہے، وہ علیم بذات الصدور، سینوں کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، انسان ہم تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ اکبر، شاہ رگ تو جو ہے نیڑے، شاہ رگ تو جو ہے نیڑے، اس رب نو چا وسارے، نت غیر دا پجاری، نت غیر نو پکارے، جو تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور وہ خود کہتا ہے تمہیں جب کوئی تنگی پہنچتی ہے، تکلیف آتی ہے، تم دوسروں کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہو، تو اس کو چھوڑ دیتے ہو، کتنی ناانصافی والی بات ہے۔ ورید، دل سے نکلنے والی رگ جس کے کٹنے سے انسان مر جاتا ہے، دل میں اس کا نام وتین ہے، سورۃ حاقہ میں آیا ہے۔ حبل ان کا معنی بھی رگ ہے، نحنو سے مراد فرشتے لیے ہیں کئی ابن کثیر نے،
جیسا کہ صورت واقعہ میں ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، کہ ہم اس کے زیادہ قریب ہیں تم سے لیکن تم دیکھ نہیں رہے۔ اور بعض ائمہ نے فرشتوں کا قریب ہونا مراد لیا ہے، اگرچہ اس معنی کی بھی گنجائش ہے، مگر الفاظ کے ظاہر کا تقاضا یہ ہے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرما رہے ہیں، اور اس بات کا یقین اور احساس کہ میرا رب میری رگے جان سے بھی زیادہ مجھ سے قریب ہے، انسان کو گناہوں کے ارتکاب سے زیادہ باز رکھنے والا ہے، کہ انسان گناہ کرتے ہوئے پھر ڈرتا ہے کہ اتنا قریب رب، تو اس سے بندہ شرمائے، اس کا حیا کرے۔ جب کوئی ہمارے سامنے ہو، کوئی بڑا ہو، کوئی عزت والا ہو، ہم اس کے سامنے غلط کام نہیں نہ کرتے۔ جب کوئی بزرگ آئے، جب کوئی بڑا آئے، جب جس کا ہم احترام کریں، تو کیسے ہم اپنے کپڑے سیدھے کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو سنوار لیتے ہیں کہ وہ بڑا آ رہا ہے۔ تو اللہ کا اتنا بھی احترام نہیں ہے۔ اب تو فیشن ہی چل نکلا ہے، لوگ گھروں میں ننگے سر، مطلب کوئی نہیں خیال کہ ہمیں کس طرح سے رہنا ہے۔ تو کیا اللہ کا اتنا بھی ادب نہیں ہے کہ ہم اس کا احترام کرتے ہوئے اپنے سر ڈھانپ کے رکھیں، وہ ہر وقت ہمارے پاس ہے، ہم گناہ سے باز رہیں، ہم دوسرا نہ کوئی ہمیں دیکھ لے، ہم غلط کام کرنے سے اپنے آپ کو باز رکھتے ہیں۔ تو اللہ کا اتنا بھی احترام نہیں ہے جتنا ہم کسی دوسرے کا کرتے ہیں۔ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، جب یہ بات آپ کو مطلب پکی ذہن میں آئے نا کہ میرا رب میری رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، تو پھر آپ کوئی بھی گناہ کرنے سے رکو گے، اور آپ کے دل میں کتنی محبت آئے گی اس ہستی کے لیے جو میرا اتنے قریب ہے، تو تم ہر معاملے میں اس کو پکارو گے۔ قسم سے رات کو جب ہم سوئے ہوتے ہیں اور اچانک سے آنکھ کھلتی ہے، ہم اس وقت اللہ کی تعریف کریں اور اس سے مانگیں، تو اللہ کہتے ہیں میں تب بھی دے دیتا ہوں۔ انسان ایسے ہی کہے یا ربی یا ربی، وہ ایک دفعہ کہے تو اللہ آگے سے 2 دفعہ کہتے ہیں میرے بندے تجھے کیا مسئلہ ہے۔ تو اتنا خیال رکھنے والا، میں کہتی ہوں ہم اپنے بچوں کی فکروں میں مرے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ ہم سے زیادہ تو اللہ پیار کرتا ہے۔ ہمیں اپنی ماؤں کی یاد آتی ہے، ہم ان کی محبت کو سوچتے ہیں، تو ہمیں ہوتا ہے کہ وہ ہمارے پاس ہو تو پھر یہ ہو تو وہ ہو، تو لیکن ہر ایک کی ماں ہمیشہ اس کے پاس نہیں رہتی نا، یہ دنیا کا دستور ہے، یا اللہ نے دنیا اس طرح کی بنائی ہے، پر اللہ تو ہر وقت تمہارے ساتھ رہ سکتا ہے نا، اور وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، اور جب اس کا ہر قول فعل کو 2 لینے والے لیتے ہیں جو دائیں طرف اور بائیں طرف بیٹھے ہیں۔ ایک رب اتنا قریب ہے، اب یہ نہیں کہ رب یہاں آ گیا ہے، رب سے قریب یہ کہ اس کا علم اتنا زیادہ ہے، وہ ہے تو عرش پہ اپنے بہت بلندی پہ ہے، لیکن وہ ہم سے اتنا قریب ہے، یعنی جب ہم اسے پکارے وہ فوراً ہماری پکار کو پہنچتا ہے، وہ فوراً سنتا ہے، وہ فوراً ہماری مدد کو پہنچ سکتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہاں پہ 2 فرشتے ہیں، ہر بندے کے ساتھ 2 فرشتے ہیں جو اس کی ہر اچھی بری بولے جانے والی بات کو لکھ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ پہلے یہ بات ایسے لگتی تھی کہ مطلب جو سنی ہوئی بات ہوتی ہے نا، وہ اتنی اس پہ پکا یقین نہیں ہوتا، لیکن جو بات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو اور اس کو پڑھ لو اور اس کو بار بار پڑھو تو وہ آپ کو کتنی پکی یاد ہو جائے گی۔ فرمایا ما یلفظ من قول، وہ کوئی بھی بات نہیں بولتا۔ لفظ جو ہوتا ہے نا، لفظ کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا، عربی میں لفظ کا مطلب پھینکنا۔ ہم جو بھی بولتے سمجھو باہر پھینک ہی رہے ہیں نا، جو بھی ہم باہر پھینکتے ہیں وہ فرشتے فوراً لکھ لیتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ تو یہ جب ہم اس پہ ہمارا ایمان پکا ہو جائے تو ہم کوئی بھی فضول بات بولیں، ہمیں صرف زبان کے چسکے کے لیے کوئی اور سناؤ، کوئی ادھر کی سناؤ، کوئی ادھر کی سناؤ، تیری سنا میری سنا، جو پاس نہیں بیٹھی ہوئی ہوں پھر اس کی باتیں کرنے میں ہمیں بڑا مزہ آتا ہے۔ ہم سب ہی ایسے ہیں، اللہ ہمیں ہدایت دے۔ تو اگر ہمیں یہ یقین ہو پکا کہ ہماری تو ہر بات لکھی جا رہی ہے، اور جو نہیں ہے ہم اس کی باتیں کر کے سمجھو اس کا گوشت نوچ کے کھا رہے ہیں، اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کی طرح ہے۔ یہ اللہ نے فرمایا ہے، یہ بندوں کی بات نہیں ہے۔ پہلے ہمارے نانا ابو نا بڑی سختی کیا کرتے تھے اس بات پہ، تو
عام پھر جب قرآن نہیں پڑھا ہو تو پھر یہی لگتا ہے کہ بس یہ ان کو تو عادت ہے سختی کرنے کی. جب بھی دو عورتوں نے ایسے بیٹھنا، کوئی کسی سہیلی نے آ جانا یا کسی ہمسائی نے آ جانا، تو انہوں نے کہنا اب انہوں نے مرے ہوئے بھائی کا گوشت ہی کھانا ہے. مطلب تو پھر ہر ایک کو برا لگتا ہے نا کہ کیا اوپر سر پہ آ کے کھڑے ہو گیا، ہمیں جو مرضی ہم کریں. تو لیکن انہیں یہ تھا کہ یہ گناہ نہ کریں، یہ گناہ نہ کریں. تب برا لگتا تھا، لیکن اب اچھا لگتا ہے جب ہم یہ قرآن پڑھتے ہیں کہ ہمارا تو ہر بول لکھا جا رہا ہے. ہم تو جو بولتے ہیں وہ لکھا جا رہا ہے، تو ہم کیوں وہ فضول بولے جو ہمارے لیے کل کو مصیبت بنے. ہم جب ہم نے کسی کی بات بھی نہیں کرنی تو پھر ہمیں کیا رہ جائے گا کرنے کو. پھر اچھی اچھی باتیں ہیں، پھر ہم سبحان اللہ پڑھیں، پھر الحمدللہ پڑھیں، پھر اللہ اکبر کریں، پھر ہم اللہ کی تعریفیں کریں، ہم غور کریں یہ سبزی بناتے ہوئے کہ کیا خوبصورتی سے اللہ نے بنائی ہے، پھل کھاتے ہوئے کہ کیا مزیدار اللہ نے بنایا ہے، کتنا خوبصورت بنایا ہے. پھر ہم اور باتیں کریں گے نا. پھر یہ کرنے والی ہیں ہم گھنٹہ کئی گھنٹے ایسے محفلیں جماتے ہیں، باتیں کرتے ہیں اور بیچ میں اللہ کا نام نہیں لیا جاتا. فرمایا وہ محفل، پرسوں آپ نے پڑھی تھی نا یہ حدیث، کہ جس میں اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ اس کے لیے حسرت کا سبب ہے، وہ اس کو پچھتاوے کا سبب بنے گی. وہ محفل، وہ مجلس، وہ گھنٹے باتیں کرنا تو جن میں ہم اللہ کی بات ہی نہ کریں. تو جو بھی ہم بولتے ہیں ما یلفظ من قول، نہیں کوئی وہ لفظ نکالتا اپنے منہ سے مگر اس کے پاس جو تیار نگران بیٹھے ہوئے وہ فوراً لکھ لیتے ہیں. وجاءت سکرۃ الموت بالحق، لوگوں موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ آ گئی. ذالک ما کنت منہ تحید، یہ ہے وہ جس سے تو بھاگتا تھا اے انسان. کوئی مرنا چاہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں مرنا چاہتا. سب جینا چاہتے ہیں، ہر کوئی چاہتا ہے میں لمبی عمر جیوں. کوئی کتنا بھی بوڑھا ہو جائے نا اس کی بھی جینے کی تمنا اور زیادہ بڑھ جاتی، بلکہ کہ کوئی ایسی دوائی ہو، کوئی ایسا کوئی ڈاکٹر ملے، کوئی ایسا حکیم ملے، کوئی ایسا کشتہ دے وہ مجھے کہ میں لمبی عمر جیوں. کوئی مرنا نہیں چاہتا، پر پھر بھی سب پر یہ موت کی سختی آنی ہے لوگوں، اور آ جاتی ہے. کتنے جو ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے آج نہیں ہیں، اور ایسے ہی ایک وقت ہوگا کہ ہم نہیں ہوں گے. تو ہمیں اس وقت کی تیاری کرنی چاہیے جب ہم نہیں ہوں گے، جب ہم بول نہیں سکیں گے، جب ہم اٹھ نہیں سکیں گے، جب چل نہیں سکیں گے. تو کیوں نہ فرمایا غنیمت سمجھ زندگی کی بہار، یہاں آنا نہ ہوگا بار بار. جب ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ ہمارا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سب کچھ ریکارڈ پہ ہے، کیمرے کی نظر میں ہے. جب ہمیں بتایا جاتا ہے نا کہ خبردار کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے تو ہم کتنے محتاط ہو جاتے ہیں. تو ہم پہ ہر آن کیمرے فٹ ہیں، فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ تھوڑا اوجھل ہے نا ہم سے. تو یہ ایمان بالغیب ہے کہ بغیر دیکھے ماننا. ہاں موت کی سختی ایسی سختی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول بھی پناہ مانگا کرتے تھے جس سے، اور دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ موت کی سختیوں اور بے ہوشیوں کے وقت میری مدد فرمانا. کہ یہ اتنا سخت وقت ہوتا ہے اور وہ آخری ٹائم ہوتا ہے کہ شیطان بھی تب پوری کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو میں اپنا ساتھی بناؤں کہ یہ میرے ساتھ دوزخ میں جائے. پیدا ہونے سے مرنے تک وہ پورا زور لگاتا ہے. تو پھر جو پوری زندگی کا کیا کرایا ہوگا نا اسی کے مطابق ہی ہے کہ دیکھا جائے گا انسان نے کیا کوشش کی اور وہ کس کوشش میں جیا، کس کوشش میں وہ مرا. وجات سکرۃ الموت بالحق، موت کی سختی بے ہوشی حق کے ساتھ آ گئی. یہ ہے وہ جس سے انسان تو بھاگتا تھا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونک دیا جائے گا. دنیا میں جانے کے لیے تو موت کی سختی ہے، اور قیامت میں اٹھنے کے لیے یہ سور کی پھونک ہے، جو ایک طوطی یا ایک واجے کی جیسی کوئی چیز ہے جو اسرافیل ایسے منہ میں ڈال کے ابھی بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے کان اللہ کی طرف لگائے ہوئے ہیں اور غور دھیان اللہ کی طرف ہے کہ جیسے ہی اللہ کا حکم ہوئے میں فوراً اس میں پھونک ماروں. ذالک یوم الوعید، یہی عذاب کے وعدے کا دن ہے جو آ کے رہے گا. لوگوں اس کے آنے میں کوئی جھوٹ نہیں. اس کو مان لو کہ تمہیں اس دن سے واسطہ پڑنا ہے، اس دن کی تیاری کر لو. وجاءت کل نفس معها سائق و شہید،
اور ہر شخص آئے گا، وجات کل نفسن، ہر کوئی آئے گا، معہا اس کے ساتھ، سائقن ایک ہانکنے والا ہوگا، والشہید اور ایک گواہی دینے والا ہوگا۔ یعنی جب قبر سے ہر کوئی نکلے گا تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ ہانکنے والا ہوگا جو اسے ہانک کر محشر کی طرف لے جائے گا، حشر والے میدان کی طرف، اور ایک اس کے برے اعمال کی گواہی دینے والا ہوگا۔ یہ فرشتہ کرامن کاتبین میں سے بھی ہو سکتا ہے جو اس کا نامہ اعمال لے کر شہادت کے لیے حاضر ہوگا، گویا مجرم بھی حاضر ہے اور اس کے خلاف مکمل شہادتیں بھی موجود ہیں۔ یعنی بندے کو بھی ایک پکڑنے والا اور ایک اس کا پورا بایو ڈیٹا لے کے، جو اب لکھا جا رہا ہے نا، یہ پورا ریکارڈ اس کا ساتھ لے کے تو حاضر ہو جائے گا۔ کلو نفسن سے مراد یہاں ہر کافر مشرک ہے، کیونکہ اس اہانت اور تذلیل کے ساتھ کفار ہی کو لے جایا جائے گا۔ بعد کی آیات سے بھی یہ بات واضح ہو رہی ہے۔ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد۔ انسان بے شک تو اس سے بڑی غفلت میں تھا، یعنی ان باتوں کو تو ہم سچ سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہمیں تو یہ بڑی دور کی باتیں لگتی ہیں کہ ایسے بھی ہوگا کوئی، لیکن یہ تیرے ساتھ ایسا ہونے والا ہے، تو اس سے غفلت میں تھا۔ فکشفنا، لیکن آج ہم نے کھول دیا تجھ سے، غطاء کا تیرا پردہ، فبصروں کا تو تیری نظر آج حدید بڑی تیز ہو گئی۔ آج مرنے کے بعد جب لوگ اٹھیں گے نا تو پھر کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ دیکھو صحیح ہے کہ نہیں، سب کو صاف سمجھ آ رہا ہوگا۔ اب سب کو یہ باتیں بھولی ہوئی ہیں، ان کو یاد کرنے کے لیے قرآن بار بار پڑھنا ضروری ہے، اللہ کا کلام پڑھنا ضروری ہے۔ یہ پڑھیں گے تو یہ باتیں یاد رہیں گی، نہیں پڑھیں گے تو بھول جائیں گے۔ یقین مانو، پڑھو گے تو یاد رہیں گی، نہیں پڑھو گے تو کوئی کتنا بڑا حافظ ہو، کوئی کتنا بڑا عالم ہو، پھر علم اس سے ختم ہو جاتا ہے، نکلتا جاتا ہے۔ جب تمہیں اس کی پرواہ نہیں ہے نا تو پھر یہ بھی اس کی پرواہ نہیں کرتا جو اس کی پرواہ نہ کرے۔ اس چاہتے ہو یہ ہم اس سے جڑے رہیں تو پھر بس اس کو وقت دو، اس کو ٹائم دو، اس کے ساتھ وقت گزارو۔ بے شک زیادہ نہیں تو دن میں 2 آیتیں یاد کر لو، اور صبح کے وقت میں 2 آیتیں یاد کرنا ایسے ہی ہے، وہ حدیث میں پڑھا تھا کہ جو صبح مسجد جائے اور 2 آیتیں یاد کر لے وہاں پہ، تو اس کو سرخ اونٹوں سے یہ زیادہ بہتر ہے۔ سرخ اونٹ عرب لوگوں کا نا بڑا قیمتی مال تھا کہ وہ کسی کو ملے۔ یعنی جو آج تمہاری آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے نا، یہ نکل جائے گا۔ اب جو جہاں پہ مرا ہے وہاں پہ اس کو اٹھایا جائے گا اور اس کو ایسے پکڑ کے تو حشر کے میدان میں لے جایا جائے گا۔ تو حشر کا میدان شام کے علاقے میں، اور اللہ کا عرش خانہ کعبہ کی چھت پہ ٹکایا جائے گا۔ تو دعا ہمیں مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت کی موت دے۔ مرنا تو ہے، سب نے مرنا ہے، لیکن موتوں میں سب سے اعلیٰ موت شہادت کی موت ہے، کہ اللہ میں شہادت کی موت دے اور مدینہ شہر نصیب کرے، کیونکہ اس شہر میں کوئی دجال نہیں آ سکے گا۔ اللہ ہمیں مدینہ شہر میں جگہ دے دے کہ جب ہم اٹھیں تو نبی کا ساتھ ہمیں مل جائے، تو یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، اور اس کا ساتھی فرشتہ کہے گا یہ ہے وہ جو میرے پاس تیار ہے۔ قرین ساتھی وہ فرشتہ جو اسے ہانک کر محشر میں لانے پر مقرر تھا کہے گا اے رب، وہ مجرم جسے لانے پر تو نے مجھے مقرر فرمایا تھا یہ میرے پاس حاضری کے لیے تیار ہے۔ اور وہ فرشتہ جو شہادت کے لیے ساتھ تھا کہے گا اس کے بارے جس شہادت کی ضرورت ہے وہ یہ سب میرے پاس ہے۔ یعنی لکھا ہوا بھی ملے گا، اور پھر آپ کو پتہ ہے انسان کا جسم بھی بول بول کے گواہی دے گا، اور یہ باتیں منہ کی نہیں ہیں، یہ کہی ہوئی باتیں نہیں، یہ قرآن کے اندر موجود ہے، سب لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ القیا فی جہنم کل کفار عنید، جہنم میں پھینک دو تم دونوں فرشتے ہر زبردست ناشکرے کو۔ اللہ میری توبہ استغفر اللہ۔ القیا، تم دونوں، یعنی تم دونوں فرشتے جو اس کو پکڑ کے لائے ہو نا، اس کو دوزخ میں ڈال دو۔ فی جہنم، جہنم میں، کل کفارن، جہنم میں کس کو ڈالنا ہے؟ ہر کفر کرنے والے، عنید، اناد رکھنے والے کو، سرکشی کرنے والے کو، خیر کو بہت روکنے والا، حد سے گزرنے والا، شک کرنے والا، جس نے اللہ کے ساتھ اور معبود بنا رکھا تھا،
سو اسے شدید عذاب میں پھینک دو۔ اس میں اسے جہنم میں پھینکنے کے فیصلے کے ساتھ اس فیصلے کی وجہ اور اس کے دلائل بھی بیان فرما دیے ہیں، اور یہ بھی کہ صرف ایک کو نہیں بلکہ ان جرائم کے مرتکب تمام مجرموں کو جہنم میں پھینک دو۔ مناع للخیر، جو لوگوں کو خیر سے روکتا تھا، ایک تو خود بھی قریب نہیں آنا، پھر دوسروں پہ بھی جتنا زور چلے چلانا ہے۔ معتدم مریب، بہت حد سے گزرنے والا اور شک کرنے والا۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر، الذی جس نے جعل بنایا مع اللہ اللہ کے ساتھ الہا معبود آخرہ کوئی دوسرا، فالقیاہ ڈال دو ان تم دونوں فرشتے اس کو فی العذاب الشدید سخت عذاب میں۔ قال قرینہ، اس کا ساتھی کہے گا، جو اس کا شیطان ساتھی ہے وہ کہے گا، ربنا اے ہمارے رب، ما اطغیتہ میں نے اسے سرکش نہیں بنایا، ولیکن کان فی ضلال بعید لیکن وہ خود ہی دور کی گمراہی میں تھا۔ یعنی کافر جب یہ حکم سنے گا تو کہے گا، اے میرے رب میرا کوئی گناہ نہیں، مجھے تو میرے قرین یعنی میرے ساتھی نے مجھے گمراہ کیا، جو میرے اوپر شیطان مقرر تھا۔ ہر بندے کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اسے ہدایت کی راہ کی رہنمائی کرتا ہے کہ بھئی نہیں یہ گناہ ہے۔ ہمیں کئی دفعہ لگتا ہے نا ایسے کہ کوئی جیسے دل کی آواز ہے کہتی ہے کہ ایسے نہ کرو، اور ایک دل ہوتا ہے کہتا ہے کہ نہیں کرو بھئی کرو۔ تو ایک شیطان ہے ہر بندے کے ساتھ، اور ایک فرشتہ ہے ہر بندے کے ساتھ جو اسے برائی سے روکتا ہے، اور ہر بندے کے ساتھ شیطان ہے جو اسے برائی کا حکم دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ یعنی ہر بندے کے ساتھ ہے تو آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، پر میرا شیطان مجھے خیر کی بات ہی بتاتا ہے، کیونکہ پھر شیطان کو بھی سمجھ آ جاتی ہے نا کہ اس نے یہ بری بات نہیں ماننی، اسے خیر کی ہی کوئی راہ بتاؤ۔ تو کہے گا اے ہمارے رب، ما اطغیتہ کہے گا اس کا ساتھی، اے ہمارے رب میں نے اسے سرکش نہیں بنایا لیکن وہ خود ہی دور کی گمراہی میں تھا۔ اللہ کہیں گے لا تختصموا، اب میرے پاس تم جھگڑا مت کرو، اب یہاں جھگڑنے سے کوئی حاصل نہیں۔ یا شیطان کہے گا یہ خود ہی ادھر آیا ہے، وہ کہے گا نہیں اس نے مجھے گمراہ کیا ہے، جھگڑا ہو گیا نا دونوں میں۔ اللہ کہیں گے لا تختصموا، جھگڑا نہ کرو، لدیہ میرے پاس، وقد قدمت الیکم بالوعید، اور تحقیق قدمت میں نے آگے بھیج دیا تھا تمہارے پاس، بالوعید ڈراوے کا پیغام، یعنی تم تک پہلے پہنچ چکا ہے۔ اب مجھے یہ باتیں نہ سناؤ، مجھے پتہ ہے تمہارا کہ مطلب کس کا کتنا جرم ہے اور کون کتنا پاک صاف ہے، اللہ کو سب پتہ ہے۔ ما یبدل القول، نہیں بدلی جائے گی بات، لدیہ میرے ہاں، وما انا بظلام للعبید، اور میں اپنے بندوں پہ ہرگز کوئی ظلم ڈھانے والا نہیں ہوں۔ یعنی میں نے جو تمہیں جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ کر دیا وہ اب بدل نہیں سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتے۔ آپ تھوڑا اللہ اور بندے کا تعلق کیسا ہے، جیسے آقا اور غلام کا ہوتا ہے نا تعلق، ہم دیکھتے ہیں مطلب کہ غلاموں پہ ان کے آقا کتنا ظلم ڈھاتے ہیں، چھوٹی سی غلطی پہ انہیں کتنی سزا دی جاتی ہے۔ اور اللہ بھی ہمارا مالک ہے، لیکن ہمیں ایسے کوئی کرتا ہے کہ ہم غلطیاں کریں تو فوراً سے ہمیں اوپر سے مار پڑنا شروع ہو جائے؟ نہیں نا، وہ بڑا مہربان ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، وہ ہمیں چھوٹ دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، چلو توبہ کر لو، چلو توبہ کر لو، ٹائم ہے ٹائم ہے ٹائم ہے، جب تک ہم مرتے نہیں نا تب تک سمجھو ہمارے اوپر کھلا ٹائم ہے۔ لیکن ہم اس ٹائم کی قدر نہ کریں تو پھر ہماری غلطی ہے نا۔ وما انا بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی اگر وہ سب کو پکڑ کے دوزخ میں ڈال دے تو اسے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ کیوں کیا ہے، اور وہ اس میں پورا مطلب ٹھیک ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا۔ کتنا وہ مہربان ہے ہم پہ، یعنی ہم تھوڑی سی اس کی حمد و ثنا کریں، اس کی بات مانیں تو وہ اپنے کرم سے ہمیں اپنی نعمتوں کی طرف لے جائے گا۔ اور نہ ماننے کی صورت میں پھر اللہ کہتے ہیں کہ جو بھی میرے پاس مجرم بن کے آئے گا پھر اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہے۔ یوم نقول لجہنم حل امتلأت، جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی؟ اللہ نے دوزخ سے وعدہ کیا کہ تجھے بھروں گا ضرور، یہ بھی سنی ہوئی ہے نا آپ نے بات۔ آج آپ دیکھو یہ ہم نے پڑھ لی ہے، قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کہتے ہیں یوما، جس دن نقول ہم کہیں گے، لی جہنم جہنم سے، حل کیا،
ان تلاتی تو بھر گئی ہے، یعنی تیرے سے میں نے وعدہ کیا تھا نا تجھے بھروں گا، کیا تو بھر گئی ہے؟ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيد، وہ دوزخ کہے گی کیا اور ہے؟ یعنی دوزخ اتنی بڑی کہ اتنے لوگ فوجوں کے فوجیں اندر چلی گئی ہیں اور اس کا پیٹ نہیں بھر رہا، وہ کہتی اور لا اللہ، جو تیرے نافرمان ہیں ان کو میرے اندر لا، میرا غصہ، میری گرمی، میری آگ، میرے عذاب، یعنی اس کے لیے تیار ہے تو اور لا۔ تو اللہ کہیں گے کہ پھر اس کے اندر اللہ اپنا یوں پاؤں ڈال دیں گے، اپنا قدم رکھ دیں گے، تو پھر وہ کہے گی بس، یعنی اب میں بھر گئی، یعنی پھر اسے لگے گا نا کہ میں کچھ زیادہ ہی بول گئی ہوں، پھر وہ توبہ کرے گی اور معافی مانگے گی کہ بس۔ ہاں یہ دوزخ کی بات ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اللہ ہمیں دوزخ سے بچائے۔ ہمارے نبی نے ہمیں کتنی پیاری دعائیں سکھائی ہیں، آپ اپنے نبی کی پیاری دعاؤں کو یاد کیا کرو۔ اپنے نبی سے محبت ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ صرف منہ سے کہیں اے اللہ کے رسول ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے۔ بھئی جب جس سے محبت ہوتی ہے بندہ کیا کرتا ہے؟ اس کی باتوں کو غور سے سنتا ہے نا، اس کی بات کرنے کو دل کرتا ہے، اس کی سیرت سنو، اس کی صورت سنو۔ ہمارے نبی کی سیرت بھی اعلیٰ، صورت بھی اعلیٰ، ان کا کردار بھی اعلیٰ، ان کے اعمال بھی اعلیٰ، جس چیز کو بھی بیان کرو وہ اعلیٰ، وہ عرفہ، وہ اونچا۔ لیکن بیان کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ عمل کرو۔ فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر جس نے انکار کیا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ تو اب صحابہ بڑے حیران ہو گئے کہ جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ فرمایا جس نے میری فرما برداری کی وہ جنت میں جائیں گے، اور جنہوں نے نافرمانی کی انہوں نے انکار ہی تو کیا ہے۔ یعنی ہمیں اپنے نبی کے ساتھ محبت کرتے ہوئے اب وہ عربی تھے تو ہمیں ان کی عربی دعائیں یاد کرنی چاہیے کہ جن لفظوں میں انہوں نے مانگا ہے وہ لفظ اب ان لفظوں سے ہم مانگیں۔ یعنی ہماری کوئی اوقات نہیں، ہم کچھ نہیں ہیں، لیکن ان خوبصورت لفظوں کے ساتھ جب ہم دعا کریں تو پھر ان لفظوں کی بھی تو ایک تاثیر ہے نا، کہ ان لفظوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرے۔ کتنی پیاری ایک دعا ہے، میں کل ہی یہ سوچ رہی تھی اس پہ کہ اے اللہ ہمیں ہر وہ خیر دے جس خیر کی ہمارے نبی نے آپ سے دعا کی ہے، اور ہر اس شر برائی سے بچا لے جس سے بچنے کی ہمارے نبی نے دعا کی ہے۔ یہ کتنی یہ خوبصورت اور جامع دعا ہے، اس میں ہر خیر آ گئی اور ہر شر سے بچنے کی دعا آ گئی ہے۔ تو صبح و شام آپ یہ پڑھا کرو، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ ہمیں آگ سے بچا لے۔ یہ نبی پاک نے پڑھا ہے اور ہمیں بتایا ہے کہ آپ پڑھا کرو، اور آپ بھی پڑھا کرو، یاد ہوگی تقریباً، اور جسے نہیں یاد وہ یاد کر لے، 2-4 لفظ ہیں، اللہم اجرنی من النار، پڑھ لو آپ بھی۔ ہاں ابھی دوزخ کی بات آئی ہے نا، اور یہ قرآن کا ادب ہے کہ جب ہم دوزخ کی بات پڑھیں تو ہم دوزخ سے پناہ مانگیں اللہ کی کہ اللہ تو ہمیں اس سے بچا لے۔ ہم اپنے عملوں کے ساتھ تو نہیں بچ سکتے نا، ہمارے کیا عمل ہیں، تو ہی اپنے رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں بچا۔ پھر اس کے بعد جنت کا بیان ہے، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت کو پرہیزگار لوگوں کے قریب کر دیا جائے گا، وہ ذرا بھی دور نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، یہ ہے وہ جس کا وعدہ کیا گیا ہر اواب، رجوع کرنے والے، حفیظ خوب حفاظت کرنے والے کے ساتھ، کہ جو بھی رجوع کرے گا اللہ کی طرف، بار بار جھکے گا، بار بار آئے گا۔ ہمارا نفس ہمیں بار بار گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے نا، ہم بار بار توبہ کریں، اللہ مجھے معاف کر دے، غلطی ہوگی مجھے معاف کر دے۔ ہر بندے سے غلطی ہو جاتی ہے اور ہر بندہ غلطی کرتا ہے، تو ہم بار بار پھر کہیں اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، نبی کے لفظوں کو ہم بولیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ہم اپنی زبان میں کہیں نا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، ایک یہ انداز ہے، اور ایک یہ ہے استغفر اللہ الذی، استغفر اللہ۔ اس کا میں ترجمہ سوچ رہی تھی کہ کتنا خوبصورت نبی کے لفظ ہیں، میں معافی چاہتی ہوں، یعنی ان میں ادب کتنا ہے، یا ہماری زبان میں یا ہمارے انداز میں اتنے ادب کی بات نہیں آتی۔ میں بار بار ہم اپنے منہ سے کہتے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اس میں اتنا ادب نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا
استغفراللہ، میں معافی چاہتی ہوں، ادب آ جاتا نا اس میں، یعنی بڑا جھک کے میں معافی چاہتی ہوں اس ذات سے جو زندہ ہے، جو قائم ہے، جس کے جیسا کوئی نہیں۔ یہ نبی کے لفظ ہیں، تو ان لفظوں سے جب ہم مانگیں گے تو یہ کتنا خوبصورت ہو جائے گا نا۔ یہ جنت کس کو ملے گی؟ جو اواب، رجوع کرنے والے ہیں، بار بار اس کی طرف پلٹنے والے ہیں اور خوب حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی حفاظت کس چیز کی کرتے ہیں؟ اس کے احکامات کی، کہ میرے اللہ نے یہ حکم دیا ہے، میں یہ کرنا ہے، میرے اللہ کا یہ آرڈر ہے، میں نے یہ کرنا ہے۔ من خشی الرحمن، جو بھی ڈر گیا رحمان سے، بالغیبی، بغیر دیکھے، وجاء بقلب منیب، اور رجوع کرنے والا دل لے کر آیا، تو اس کے لیے پھر یہ جنت ہے۔ ادخلوہا، داخل ہو جاؤ اس میں، بسلام، سلامتی کے ساتھ۔ آپ پیچھے پڑھ کے آئے ہو نا کافروں کو کیسے کھینچ کے ہانک کے لے جایا جائے گا، اور جنت والوں کو کیا عزت کے ساتھ لے جایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ادخلوہا، ادب سے انہیں کہا جائے گا داخل ہو جائیں اس میں، بسلام، سلامتی کے ساتھ، فرشتے بھی سلام کریں، اللہ بھی سلام کرے، قولا من رب الرحیم، سورۃ یاسین میں آتا ہے نا، سلام قولا من رب الرحیم۔ فرشتے آتے جاتے کہیں گے سلام علیکم، سلامتی ہو بھئی تم پر، تمہیں مبارک ہو، فادخلوہا خالدین، تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ ذالک یوم الخلود، یہ ہے داخلے کا دن، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ ہمارے اچھے عمل نہیں ہے تو اپنی رحمت سے ہمیں نصیب کرنا، اس دن ہمیں یہ کامیابیاں دینا، اس محفل کو جمانے کی برکت سے، یہ ٹائم دینے کی وجہ سے اللہ تو ہمیں معاف فرما دینا۔ لہم ما یشاؤون، اب رحمان کو بغیر دیکھے اس سے ڈرنا، اور اس وقت بھی ڈرنا جب وہ لوگوں سے انسان غائب ہو، کوئی اس کے پاس نہ ہو۔ نبی پاک نے فرمایا 7 آدمی ہیں جنہیں اللہ اپنے سائے میں جگہ دے گا جب اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے نا قیامت والے دن تو کچھ بھی نہیں ہونا، نہ کوئی درخت، نہ کوئی عمارت، نہ کوئی پہاڑ، زمین بالکل ایسے ایک چٹیل میدان کی طرح ہو جائے گی، ایسے ایک روٹی کی طرح بالکل۔ اب تو ہوئے ہیں نا ٹوئے ٹبے، کہیں سے زمین نیچی ہے، کہیں سے اونچی ہے، کہیں کوئی چھپ سکتا ہے، کہیں کوئی سایہ ہوتا ہے، لیکن قیامت والے دن ایسا نہیں ہونا، بالکل ایسے پدر ترتی ہو جائے گی ساری، بالکل سیدھی، جیسے ہم کوئی چادر بچھا کے ایسے سیدھی بچھائیں جس میں کوئی سلوٹ نہ ہو۔ تو اس دن سورج سوا نیزے پہ ہوگا، تو لوگ پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، تو اللہ کے عرش کے سوا وہاں اس دن کوئی سایہ نہیں ہونا۔ اس دن 7 قسم کے لوگوں کو سایہ ملے گا، جن میں ایک وہ بندہ ہے جو ایسے اکیلے میں بیٹھا اور اللہ کا خوف اس کے دل میں آیا، اللہ کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کی عظمت اس کے دل میں آئی، اور اس کی آنکھ سے ایک آنسو لڑک گیا۔ یہ آنکھ سے نکلا ہوا چھوٹا سا قطرہ، اس میں اتنی پاور ہے جو اللہ کے ڈر سے نکلے نا۔ ویسے تو ہم روئیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، ہمیں کتنا رونا آتا ہے، ہم رو کے حال و بحال ہو جاتے ہیں، اور ہمیں کہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمیں کتنا رونا آتا ہے۔ کیوں آتا ہے؟ کہ ان کی اہمیت ہم جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ کتنا میرا نقصان ہو گیا، یا یہ میں نے کتنا کھو دیا، تو اس پہ ہم بڑا روتے ہیں۔ آخرت کے بارے میں ہمیں کیوں رونا نہیں آتا؟ ہمیں یقین نہیں ہے نا، اتنا پکا اس کا خیال نہیں ہے۔ جب جتنا زیادہ پکا خیال ہوتا ہے پھر اتنا اس گھاٹے پہ بھی پھر بندے کو پریشانی لگتی ہے، پھر اتنا اس کو وہاں بھی پچھتاوا ہوتا ہے، پھر اس کو وہاں بھی رونا آتا ہے، پھر وہ لوگ وہاں بھی روتے ہیں، پھر وہ اللہ کے سامنے آنسو بہاتے ہیں۔ اور یہ رونا، جیسے جب آسمان سے بارش ہو تو وہ بارش سے زمین میں برکتیں ہیں نا، ایسے ان آنسوؤں کی بھی برکتیں ہیں جب یہ گرتے ہیں۔ اللہ، ان کے گرنے سے دوزخ کی آگ کو کوئی بجھا نہیں سکتی شے۔ تو یہ ایک نکلنے والا قطرہ جو شاید اتنا بھی نہ نکلے کہ یہاں پہ آئے، بس پلک ہی گیلی ہو، صرف اتنا چھوٹا سا، یہ دوزخ کو بجھا سکتا ہے، اس بندے کی دوزخ، اس میں اتنی پاور ہے۔
اللہ میں اپنی یاد میں رونے والا بنائے کہ ہم اس کے سامنے بیٹھ کے روئیں گر گڑائیں. ہم دنیا کے یہ چھوٹے چھوٹے گھاٹوں پہ نقصان پہ پریشانیوں پہ روتے ہیں پریشان ہوتے ہیں دکھ کرتے ہیں درد محسوس ہوتا ہے ہمیں وہ والی درد بھی محسوس ہو جو اللہ ہمیں کروانا چاہتا ہے. ذالک یوم الخلود یہ داخلے کا دن ہے. یہ کن کو ملے گا؟ من خشی الرحمن جو رحمان سے ڈر جائیں بغیر دیکھے. ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود. پھر فرمایا لہم ما یشاؤون ان کے لیے ہے جو وہ چاہیں گے فیہا اس میں. اور انسان کتنا چاہتا ہے کہ مجھے یہ بھی ملے وہ بھی ملے یہ بھی ملے. جتنا بھی کسی کے پاس ہو نا تو ہم یہ نہ سمجھے کہ یہ رجا ہوا ہے اس کا اور جی چاہتا ہے میرے پاس یہ بھی ہو یہ بھی ہو. کیونکہ دنیا میں انسان کا پیٹ قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی. کسی کے پاس ایک سونے کی وادی ہو نا اس کا جی چاہے گا میرے پاس ایک اور ہو ایک اور ہو اور. تو اتنا چاہنے والا انسان جب جنت میں جائے گا نا تو وہ کتنا چاہے گا اللہ اسے کتنا دیں گے. وہ کہے گا بس 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 میں رج گیا مجھے اتنا اللہ نے دے دیا. اللہ کہتے ہیں لہم ان کے لیے ہوگا ما یشاؤون جو وہ چاہیں گے فیہا اس جنت میں ولدینا مزید ہمارے پاس تو اور بہت کچھ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کے پاس اور کتنا ہے. پھر اس کے بعد جب اللہ اپنا درشن کروائیں گے اپنا دیدار کروائیں گے اس کی تو ایک الگ ہی لذت ہوگی. سبحان اللہ. وہ جنت والوں کے لیے الگ چیز ہوگی. وَكَمْ أَهْلَكْنَا اور کتنے ہی ہم نے ہلاک کر دیے قبلہم ان سے پہلے اے میرے نبی ان مکہ والوں سے پہلے کتنے ہی لوگ آئے اور ہلاک ہو گئے. ہم اشد منہم بطشن وہ ان سے زیادہ سخت تھے پکڑنے میں. فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ اور انہوں نے شہروں کو چھان مارا. حل من محیص کیا بھاگنے کی کوئی جگہ ہے. یعنی جب اللہ کا عذاب ان پر آیا تو وہ اللہ کی گرفت سے اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکے. تو مطلب یہ کیسے بچ سکتے ہیں؟ مطلب میری پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا. کوئی کتنا بھی پکا قلعہ بنا لے محکم کوٹ بنا لے وہ اللہ کی پکڑ سے گرفت سے بچ نہیں سکتا. ان فی ذالک لذکریٰ بے شک اس میں البتہ نصیحت ہے لمن اس کے لیے کان لہ قلب جس کا کوئی دل ہو. کیا ہے دل؟ دل والوں کے لیے یہ بات ہے جس کے پاس دل ہو. لہو قلب جس کا دل ہو. او القسما جو بات کو کان لگا کے سنے. سننے کو تو سب سن رہے ہوتے ہیں نا پر بات اس کو سمجھ آتی جو دھیان سے سنے ہے نا دل کے کان سے سنے. او القسما یا وہ کان لگا کے سنے. وہو شہید اور اس حال میں کہ وہ دل سے حاضر ہو تو پھر اسے اس کی نصیحت یعنی اس بندے کو یہ نصیحت فائدہ دے گی جو دل کے کانوں سے سنے جس کے پاس دل ہو. اللہ ہمیں دل دے وہ جو سمجھے جو ایسے کان دے جو تیری بات کو سنے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ہم نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمینوں کو جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں. وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ اور ہمیں کسی قسم کی تھکاوٹ نے چھوا تک بھی نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اتنا بڑا سیٹ اپ چلانے والا اللہ جب اس نے یہ سب کیا تو اس کو تھکاوٹ نہیں ہوئی تو تجھے دوبارہ پیدا کرنے میں اسے کیا مسئلہ ہوگا؟ کچھ نہیں. وہ تجھے کر سکتا ہے. مطلب بات تو اسی پہ توجہ دی جا رہی ہے نا بار بار یہ یقین دلانے کے لیے بات کی جا رہی ہے کہ تمہیں دوبارہ اٹھنا ہے دوبارہ اٹھنا ہے. یہ جہان ہی سب کچھ نہیں ہے لوگوں. اس جہان کی کامیابی ہمیشہ کی کامیابی نہیں ہے. ہمیں اس دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی تیاری کرنی ہے لوگوں. دونوں جہانوں کی فکر کرو تبھی کامیابی مل سکتی ہے. کوئی بھی بندہ جو ہر وقت سویا پڑا رہے اور کوئی کام نہ کرے دوسروں کی نظر میں وہ نہ کام نہ کارا ہے نا اس کی دنیا مطلب کامیابی والی نہیں ہے. تو جو آخرت کی فکر نہ کرے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ وہ کتنی ناکامی کی طرف جا رہا ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو جگانا ہے. جاگو مسلمانوں تانوں جاگنا ہی پے گا. اج بھی نہ جاگے تو پھر پیچھے کی رہ گیا.
اپنے آپ کو جگاؤ اس سے پہلے کہ تب آنکھیں کھلیں جب گرم گرم پانی سر پہ پڑے، لوگ سمجھیں کہ اب مر گیا ختم ہو گیا، تب ہماری آنکھیں کھلے کہ او میں نے تو اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کی، پھر حسرت افسوس اور پچھتاوا، تب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ اور اپنی دنیا کے ساتھ آخرت بھی بناؤ۔ وما مسنا من لغوب فاصبر، میرے نبی آپ صبر کرو، اللہ ان باتوں پر ما یقولون، جو وہ کہتے ہیں۔ اب صبر ہی ہے نا کہ ایک بندہ اتنی محبت سے محنت سے سمجھا رہا ہے تو سننے والے بات پہ توجہ ہی نہ کرے، دھیان نہ دے، تو پھر عام طور پہ تو پھر بیان بھی نہیں کیا جاتا، بھئی انہیں کیا سنانا، یہ تو سنتے ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے نہیں، صبر سے آپ بات بتاتے جاؤ، سناتے جاؤ سناتے جاؤ۔ ہم عموماً بیان کرنا چھوڑ دیتے ہیں جب کوئی سنتا نہیں ہے، تو ہماری ایکو یا ہماری عزت کیا ان سے زیادہ ہے کہ وہ کتنا لوگ آگے سے گالیاں بھی دے رہے ہیں پھر بھی سنا رہے ہیں، لوگ مار بھی رہے ہیں پھر بھی سنا رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کا حکم ہے کہ میری ایک بات کا بھی تمہیں پتہ تو وہ لوگوں تک پہنچا دو۔ آج آپ نے جتنا بھی سنا ہے نا، جو آپ کو بات یاد رہ جائے وہ آپ ضرور آگے بتاؤ، کہ یہ ثواب حاصل کرنے کے لیے نا کہ ہمارے نبی نے کہا ہے کہ ایک بات کا بھی پتہ ہے تو وہ بھی آگے بتاؤ، لیکن یہ غور کرو کہ صحیح بیان کرنا ہے، کچھ اس میں غلط نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نبی کا نام لے کے کوئی غلط بات نہیں ہونی چاہیے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، نمبر 1 صبر کرو، نمبر 2 تسبیح پڑھو۔ لوگوں کو بات بتانی ہے تو تمہاری زبان پہ ہر وقت تسبیح چلتی رہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، میرا اللہ پاک ہے، اس کی وہ حمد والا ہے، سبحان اللہ، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے، انسان کے یہی تینوں ہی حالتیں ہیں، یا وہ کھڑے ہو کے کچھ کر رہا ہوتا ہے، یا بیٹھ کے کچھ کر رہا ہوتا ہے، یا لیٹ کے کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ جب سو جائے بندہ پھر تو نہیں ہے نا اس پہ کچھ بھی۔ تو جب تم جاگ رہے ہو تمہاری زبان پہ ہر وقت یہ حرکت رہے، اور یہ حرکت آپ فوراً سے اپنے اوپر نہیں لا سکتے، یہ تسبیح، ہاں یہ غور کر کے آپ دیکھنا، آپ کو اس کے لیے بھی بار بار مشق کرنی پڑے گی۔ آپ تسبیح کرو گے تھوڑی دیر کے لیے، پھر آپ کو بھول جائے گا، شیطان آپ کو اور باتوں میں الجھا دے گا، فلانی بات یاد کر فلانی بات یاد کر، ہم کچھ اور سوچنے لگیں گے۔ لیکن جیسے ہی پھر ہمیں خیال آئے تسبیح کا، ہم نے پھر غور کرنا ہے کہ نہیں میں نے تو تسبیح پڑھنی ہے، میں تو اپنے اللہ کی تعریف کرنی ہے، میں تو اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے۔ تو ایسے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کی تسبیح کرو، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو۔ کب قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے یعنی فجر کی نماز، وقبل الغروب، اور غروب سے پہلے عصر کی نماز، یا عصر کے وہ ذکر و اذکار جو سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے تھے نا، یہ صبح شام کی جو دعائیں ہیں، ہوں گی آپ کے پاس یہ کتاب میں، یہ اللہ کے رسول سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے ہی پڑھا کرتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اس پہ بھی عمل کریں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کے وقت فَسَبِّحُوا، آپ اس کی تسبیح کرو، وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور سجدے کے بعد کے اوقات میں بھی۔ سجدے کے بعد کیا؟ یعنی نماز کے بعد۔ کئی لوگ نماز پڑھتے ہی فوراً مصلی سے اٹھ جاتے ہیں، نہیں تھوڑا بیٹھ کے نا تسبیح پڑھ لیا کرو، 33 دفعہ نہیں تو کم از کم 10 دفعہ ہی پڑھ لیا کرو، بس پڑھا ضرور کرو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنی کا دیر لگتی ہے، ہاں بس تھوڑی سی دیر ہی لگتی ہے، 10 دفعہ پڑھ لو۔ ویسے تو 33 دفعہ پڑھو تو زیادہ اچھا ہے نا، زیادہ کریں گے تو زیادہ ملے گا، جو زیادہ نہیں تو کم از کم 10 دفعہ پڑھ لو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ، اور کان لگا کر سن جس دن پکارنے والا ایک قریب جگہ سے پکارے گا، مِن مَکَانٍ قریب، قریب کی جگہ سے پکارے گا۔ اب پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کی بےہودہ گوئی پر صبر اور اپنی تسبیح تحمید کا حکم دیا، اس آیت میں آپ کی تسلی کے لیے قیامت کے دن کا ذکر فرمایا کہ تھوڑا صبر کرے، ان کی جزا کے لیے قیامت کا دن آیا ہی چاہتا ہے۔ یوم ینادی المنادی سے مراد سور میں دوسری دفعہ پھونکے جانے کا وقت ہے، جب فرشتہ سور میں پھونک مار کر سب لوگوں کو قبر سے نکل کر محشر میں جمع ہو جانے کے لیے آواز دے گا۔ مِن مَکَانٍ قریب، یعنی قبروں میں پڑے ہوئے ہر شخص کو وہ آواز بالکل قریب سے آتی ہوئی سنائی دے گی، جیسے میرے لیے یہ آواز ہے، یعنی ہر بندہ اٹھ جائے گا۔ یوم یسمعون الصیحۃ، جس دن وہ چیخ کو سنیں گے، بالحق کی حق کے ساتھ، ذالک یوم الخروج، یہی نکلنے کا دن ہے، یہی قیامت کا دن ہے جس کا لوگوں
تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. انا نحن نحیی، بے شک ہم زندہ کرتے ہیں، ونمیت، اور ہم ہی مارتے ہیں، والینا المصیر، اور ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. اسی طرح لاتعداد مخلوقات دیکھو پیدا ہوتی ہے اور مرتی چلی جا رہی ہے، آخرکار ان سب کو ہماری طرف ہی واپس آنا ہے. یوم تشقق الارض عنہم سراعا، جس دن زمین ان سے پھٹے گی اس حال میں کہ وہ تیز دوڑنے والے ہوں گے. ذالک حشر علینا یسیر، یہ حشر، یہ اکٹھا کرنا، علینا ہم پر، یسیر بہت آسان ہے، کچھ مشکل نہیں ہے. نحن اعلم بما یقولون، ہم زیادہ جانتے ہیں جو وہ لوگ باتیں کرتے ہیں یا جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں. وما انت علیہم بجبار، اور اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر کوئی زبردستی کرنے والے نہیں ہو، یعنی آپ انہیں زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتے. آپ کا کام کیا ہے؟ صرف لوگوں کو پیغام دینا، بتانا کہ بھئی یہ بات ہے. اب کسی کا دل چاہتا ہے کوئی ماننے نہیں چاہتا تو آپ اسے زبردستی نہیں منوا سکتے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ غاشیہ میں بھی فرمایا انما انت مذکر، آپ کا کام تو صرف نصیحت ہے، نصیحت کرنا. لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر کوئی نگران نہیں ہے یا آپ ان پر مسلط کیے ہوئے نہیں ہیں. فذکر، بس آپ کا کام کیا ہے؟ نصیحت کرتے رہو، سناتے رہو، بتاتے رہو، لوگوں کو بتاتے رہو. ماننے والے مان جائیں گے، اور جو نادان ہیں یا جو اپنی جان کے خود ہی دشمن ہیں وہ اس سے دور جائیں گے. اللہ ہمیں اس کے قریب آنے والا اور اس کو ماننے والا، اس کی قدر کرنے والا بنا دے. فذکر بالقرآن، آپ قرآن کے ساتھ لوگوں کو نصیحت کیجئے. من یخاف، جو ڈرتا ہے وعید، میرے وعدے سے. وما علی الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہ جو سنایا ہے اللہ اس پر عمل کرنے کی اور دل جان سے اسے ماننے کی توفیق دے. وما علی الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. آپ سب کا آنا جانا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، قدم قدم کے بدلے نیکیاں نصیب فرمائے، سب کی پریشانیاں، دکھ درد، مصیبتیں دور کرے، نیک تمنائیں، نیک خواہشیں، نیک آرزویں پوری فرمائے. آمین ثم آمین.